अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल यार यारों से होना जुदा एपिसोड नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो हारिस? वो जो ब्राउन शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने सीटी पर कोई धुन बजाता उंगली पर की चेन घुमाता जा रहा था। मनाहिल की आवाज़ पर पलटकर उसे देखा। भाभी को लेने जा रहा हूँ, तुम चलोगी? हारिस ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। सच? मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? वो खुशी से कहती 2 कदम आगे आई थी। नहीं, उसने हंसते हुए कहा। क्या? लेकिन अभी तो तुमने ही कहा चलने के लिए। उसने हैरत से उसे देखा। हाँ, अब मैं ही मना कर रहा हूँ। उसने मनाहिल के गुलाबी चेहरे को देखा था। ले चलो मुझे भी, क्या हो जाएगा? मैं जरनूर से मिल लूंगी। मनाहिल ने नाराजगी से कहते अपने चेहरे पर आईलैट को कान के पीछे किया था। हद है यार, अभी सुबह ही तो तुम लोगों ने 5 घंटे साथ गुजारे हैं, अब दोबारा मिलने जाओगी? हारिस ने हैरत से कहा। तुम मुझे लेकर जा रहे हो या नहीं? मनाहिल ने खौफगी से देखा। नहीं, उसने हंसते हुए कहा। ठीक है, फिर भाड़ में जाओ। वो गुस्से से कहती पलटकर जाने लगी थी जब हारिस ने उसे रोका। अच्छा सुनो, पहले मैं माहीन भाभी को ले आऊं, फिर हम दोनों चलेंगे। कहाँ? आइसक्रीम खाने? वो गुस्सा भुलाए दोबारा खुशी से बोली थी जब ही हारिस ने थोड़ा सा झुककर संजीदगी से कहा था, भाड़ में। और कहा लगाकर हंस पड़ा। और वो जो उसको साथ ले जाने का सुनकर खुश हो गई थी, अब गुस्से से उसको घूरती पैर पटकती वहां से वॉकआउट कर गई, जबकि वो हंसता हुआ आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाता अपनी कार की जाने बढ़ गया था। आप ही देखें, ये रजा पूरा मुझ पर गया है ना? और देखें, इसकी आंखें मेरे जैसे ही ग्रीन है। अपना सामान पैक करती माहीन ने मुस्कुराकर जरनूर को देखा, जो रजा को गोद में लिए बैठी मोबाइल का आराई से काम ले रही थी, क्योंकि रजा अपने बाप उमैर पर गया था। हाँ, लेकिन उसकी आंखें जरनूर की तरह ही सब्ज थी, लेकिन वो हमेशा ये कहती थी कि रजा उस पर गया है। उमैर और जरनूर की इस बात पर काफ़ी बहस होती थी। उमैर कहता वो उस पर गया है, जबकि जरनूर कहती कि रजा पूरा उस पर गया है। उन दोनों की बहस हमेशा बाजिल ख़त्म कराता, क्योंकि जब वो दोनों लड़ रहे होते तो बाजिल बीच में आकर कहता, रजा ना उमैर भाई पर गया है और ना जरनूर बच्चों पर, बल्कि वो अपने मामू पर गया है, यानी मुझ पर। वो हंसते हुए अपनी तरफ इशारा करके उन दोनों को देखता, और उमैर और जरनूर पहले रजा को देखते, फिर बाजिल को, और कहा लगाकर हंस पड़ते। माहीन शुक्र कर रही थी कि उमैर मौजूद नहीं, वरना जरनूर की बात सुनकर फिर से लड़ाई शुरू हो जानी थी। जब ही दरवाजे पर दस्तक देते बाजिल अंदर आया था। माहीन आपी, हारिस भाई आ गए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आ जाइए। वो इत्ला देता दोबारा चला गया था। आपी पैकिंग हो गई सारी? जरनूर ने पूछा था। हाँ, हो गई है, माहीन ने बैग की जिप बंद करते हुए कहा था। ठीक है आपी, आप रज़ा को लेकर जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, तुम आ जाना, मैं जा रही हूँ। माहीन ने उससे रज़ा को लिया और कमरे से चली गई। जरनूर सोफे पर से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई। एक नज़र अपने होलिये को देखा। नीले रंग की कमीज पर गुलाबी रंग का दुपट्टा और फ्लैपर पहना हुआ था। उसने हाथ से कमीज की सिलवटें दुरुस्त की और बालों में ब्रश करके ड्राइंग रूम में चली आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हारिस? उसने अंदर दाखिल होते हुए हारिस को देखा था, जो सिंगल सोफे पर रज़ा को गोद में लिए बैठा था, जो उसके शर्ट के बटन से खेल रहा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? हारिस ने खुश दिली से जवाब दिया था। मैं ठीक हूँ, तुम मनाहिल को लेकर आते ना अपने साथ। हारिस की नज़रों के सामने छम से मनाहिल का नाराज सा चेहरा आ गया था। वापस जाकर उसको मनाना भी तो था। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया था। वो तो तैयार थी आने के लिए, मैं ही नहीं लाया। अब बातें ही सुनाती रहेगी मुझे, उसने हंसते हुए कहा था। रुको जरी, हारिस को चाय मत देना। जरनूर जो हारिस को चाय सर्व कर रही थी, माहीन की बात सुनकर वो दोनों ही चौंके थे, जबकि जरनूर समझ गई थी। उसने हंसते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया था। कसम से भाभी, उमैर भाई मसरूफ थे, वो आ नहीं सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया आपको लेने। हारिस ने अपनी सफाई पेश की थी, जबकि वो दोनों हंस पड़ी थी। ओफ हारिस, तुम तो डर गए। मैं तो इसलिए कह रही थी कि चाय पीते ही तुम्हें जाने की लग जाती है, फिर तुम इन चीज़ों में से कुछ नहीं खाओगे। अब इत्मीनान से यहाँ बैठो और ये सब खत्म करो, जब ही तुम जा सकोगे, वरना नहीं। माहीन ने हंसते हुए टेबल की तरफ इशारा किया था, जहाँ चाट, समोसे, कबाब, पेटीज, चिकन रोल वगैरह रखे हुए थे। उफ भाभी, आपने तो डरा ही दिया। मुझे लगा आप उमैर भाई के ना आने की वजह से नाराज़ हो गई हैं, लेकिन यकीन करें, अभी अभी आपकी सास साहिबा ने मुझे ज़बरदस्ती 2 आलू के पराठे खिलाकर भेजा है। अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं।
حارث نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ رہنے دو حارث، آج کوئی بہانہ نہیں چلنا تمہارا، یہ سب ختم کیے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ زرنور نے ہنستے ہوئے اس کو پلیٹ پکڑائی تھی جس میں نہ جانے اس نے کیا کچھ بھر دیا تھا۔ رحم کرو زرنور، میں حیدر نہیں ہوں جو یہ سب منٹوں میں ختم کر دوں۔ حارث نے کافی بے چارگی سے بھری ہوئی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر ہوتا تو وہ ان سب چیزوں کے ساتھ پلیٹ بھی کھا جاتا، لیکن تم نے صرف یہ سب ختم کرنا ہے، ورنہ میں آپ ہی کو نہیں جانے دوں گی۔ زرنور ہنستے ہوئے ماہین کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ظلم نہ کرنا یار، بھابھی کے بغیر گیا تو بھائی تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ حارث نے ہنستے ہوئے کباب کا پیس توڑا تھا۔ خیر اب اسے تم شرط ہی سمجھ لو، یہ سب کھاؤ اور آپ ہی کو لے جاؤ، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، تم یہ سب مجھے پیک کر کے دے دو، میں گھر جا کر کھا لوں گا، ٹھیک ہے نا بھابھی؟ اس نے زرنور سے کہنے کے بعد ماہین کو دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ماہین نے بھی حامی بھر لی تھی۔ اب تو چائے پلا دیجیے مجھے، اس نے شرارت سے کہا، جبکہ زرنور ہنستے ہوئے اس کے لیے گرم چائے لینے کچن میں چلی گئی تھی۔ ملک ہاؤس میں 2 پورشنز تھے جن میں 2 بھائیوں کی فیملیز آباد تھی۔ ایک میں اظہر ملک اپنی بیگم زہرا اور 2 بیٹوں حارث اور عمیر کے ساتھ رہتے تھے۔ عمیر ڈاکٹر تھا جبکہ حارث MBA کر رہا تھا، اور دوسرے پورشن میں محمود ملک اپنی بیگم سہرش اور ایک بیٹی مناہل کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ محمود ملک اظہر ملک سے بڑے تھے اور ان کی ایک اور بیٹی بھی تھی، فرزین، شادی شدہ تھی اور اس کے 2 پیارے پیارے سے بچے بھی تھے، 5 سالہ زین اور 7 سالہ اشنا۔ السلام علیکم، ماہین نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا جہاں سہرش اور زہرا بیگم بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہماری بیٹی، ان دونوں نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ ماہین آگے بڑھ کر ان سے ملنے لگی جبکہ حارث پیچھے اس کا بیگ اٹھائے آ رہا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے بیگ سائڈ پر رکھا اور صوفے پر سے کشن اٹھا کر نیچے کارپٹ پر رکھ کر لیٹ گیا۔ حارث کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ سہرش بیگم نے تشویش سے پوچھا تھا۔ ارے نہیں تائی امی، بس ایسے ہی لیٹ گیا تھا، اس نے بشاشت سے کہا تھا۔ جبھی اشنا اور زین حارث ماموں کا نعرہ لگاتے اندر آئے تھے اور آتے ہی دونوں اس کے ایک ایک بازو پر سر رکھ کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گئے تھے۔ ماموں اپنا فون دیجیے نا، ہم نے لوڈو کھیلنا ہے، اشنا نے لاڈ سے کہا تھا۔ ہیں، تم دونوں کو کس نے سکھایا ہے کھیلنا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بابا نے، دونوں نے مزے سے کہا تھا۔ ایک تو تمہارے بابا بھی ہمیشہ نرالے کام ہی کرتے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ تمہاری خالہ کہاں پر ہے؟ حارث نے آشنا کو اپنا فون دیتے ہوئے آہستہ سے پوچھا تھا۔ خالہ وہ کچن میں ہے، جتنی آہستہ سے اس نے پوچھا تھا زین نے اتنے ہی زور سے جواب دیا تھا۔ اس نے فوراً زین کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہا ہے زین، مروائے گا کیا؟ اس نے چور نظروں سے صوفے پر بیٹھی باتیں کرتی ان تینوں کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ شکر کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سیدھا کچن میں آ گیا جہاں مناہل چائے بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو مناہل؟ وہ دروازے سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نظر نہیں آتا میں کرکٹ کھیل رہی ہوں، اس نے جلے ہوئے لہجے میں کہتے حارث کو دیکھا۔ اچھا مجھے لگا تم چائے بنا رہی ہو۔ وہ اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ مناہل نے اس کو گھورا اور دوبارہ پلٹ گئی۔ خیر ایک کپ مجھے بھی روم میں دے جانا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر چائے کپوں میں نکالنے لگی، پھر لاؤنج میں بیٹھی ان تینوں کو چائے دے کر اور ماہین سے مل کر جب وہ چائے اس کے کمرے میں لے کر آئی تو وہ الماری کے سامنے کھڑا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ تمہاری چائے، اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ایک کپ پکڑایا۔ تھینکس مناہل، اب ایسا کرو میری بلو شرٹ ڈھونڈ کر، وہ مجھے مل نہیں رہی، اور اس کے بعد میری وارڈروب بھی سیٹ کر دینا۔ حارث نے کپ پکڑتے بے نیازی سے کہا تھا اور مناہل کا تو سر چکرا گیا۔ الماری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، آدھے کپڑے نیچے کارپٹ پر پڑے تھے، آدھے بیڈ پر تھے، کچھ ہینگرز میں لٹک رہے تھے۔ یہ کیا ہے حارث، میں نے 2 دن پہلے ہی تمہاری وارڈروب سیٹ کی تھی، تم نے پھر یہ حشر کر دیا، انسانوں کی طرح نہیں رہا جاتا کیا تم سے؟ اس نے شدید ناراضگی سے حارث کو دیکھا۔ یار مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو، میں نے تھوڑی کیا ہے۔ ہاں تم کیوں کرو گے یہ، تمہارے جانے کے بعد تو بھوت آ کر ناچتے ہیں نا اس کمرے میں۔ اس نے تنزیہ کہتے پورے کمرے کو دیکھا جس کا حال بھی تقریباً الماری جیسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا نا سوری، آئندہ رکھوں گا خیال، لیکن ابھی تو میری شرٹ ڈھونڈو، مجھے جانا ہے، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ ایک غصیلی نظر اس پر ڈالتی کپڑوں کی جانب بڑھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں شرٹ ڈھونڈ کر اس کو پکڑا دی۔ یہ لو پکڑو۔ ارے واہ تھینک یو مناہل، اب ایسا کرو جاؤ اور اس کو جا کر پریس کر کے لاؤ۔
حارث نے مزے سے کہتے ہاتھ میں پکڑی شرٹ اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ اللہ حارث، تمہارے کام ختم کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے تو لگتا ہے میں تمہارے کام ہی کرتے کرتے بوڑھی ہو جاؤں گی۔ تم اپنے لیے کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اس نے ناراضگی سے کہتے اپنے چہرے پر سے شرٹ ہٹائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے ملازمہ کی کیا ضرورت؟ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے تم ہو نا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ خیر، اب میں ساری زندگی تو تمہارے کام نہیں کرنے والی، آخر کو مجھے بھی تو جانا ہے نا۔ اس نے مسکرا کر حارث کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پیا کے گھر، مناہل ہنستے ہوئے کہہ کر استری سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اچھا، تو محترمہ کافی شوق ہے آپ کو شادی کا؟ حارث اس کے پیچھے آیا تھا۔ ہاں ہے، تو پھر؟ اس نے پیچھے مڑ کر اس کو دیکھا جو مناہل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو، تمہاری شادی کا بیڑا تو میں نے اٹھا لیا، اب دیکھو بس کہ کتنی جلدی تمہاری شادی کرواتا ہوں۔ حارث نے اسے پرسوچ نظروں سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہاں، بہت جلدی ہے تمہیں بھی مجھے گھر سے نکالنے کی؟ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں، بہت جلدی ہے مجھے، حارث کہتے ہوئے پلٹ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ مناہل کو اس کا لہجہ بدلا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ سر جھٹک کر شرٹ پریس کرنے لگی تھی۔ بی بی جی، کسی نے آپ کے لیے یہ پھول بھیجے ہیں۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار بیٹھی کچن میں ناشتہ کرتے ہوئے اخبار پڑھ رہی تھی جب یہ سکینہ تازہ سرخ گلابوں کا بکے اٹھا کر اندر آئی تھی۔ کس نے بھیجے ہیں؟ زرنور نے اس کے ہاتھ سے بکے لیتے حیرت سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا جی، وہ تو کوریئر والا دے کر گیا ہے، اس نے دانت نکوستے ہوئے کہا تھا۔ اچھا جاؤ تم کام کرو اپنا، زرنور نے ہاتھ جھلا کر اسے کہا اور الٹ پلٹ کر پھولوں کو دیکھنے لگی، لیکن اس دفعہ بھی کوئی کارڈ نہیں تھا، صرف پھول تھے۔ وہ ناشتہ چھوڑے نچلا لپٹا تو تلے دبائے پرسوچ نظروں سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو، آئی رت مستانی کب آئے گی تو، بیتی جائے زندگانی کب آئے گی تو، چلیا ہاں تو چلیا۔ حیدر کینٹین میں بیٹھا زور و شور سے ٹیبل بجاتا گانا گا رہا تھا اور تیمور ساتھ بیٹھا سر دھن رہا تھا۔ مناہل، لائبہ اور زرنور بھی اسی ٹیبل پر بیٹھی کسی ٹاپک پر ڈسکشن کر رہی تھی، لیکن ان دونوں کی وجہ سے دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ 4 دفعہ تو ان دونوں کو منع کر چکی تھی وہ لوگ، مگر مجال ہے جو ان پر کچھ اثر ہوتا۔ او میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو دعا دیجیے۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز ٹیبل کو ڈھول سمجھ کر بجا رہے تھے۔ حیدر، تیمور، بند نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے اپنا یہ ریڈیو؟ مناہل نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا تھا جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایک کے بعد ایک گانا گائے چلے جا رہے تھے۔ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے مناہل سے کہا نہیں، اور پھر شروع ہو گئے۔ سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، ایسے جیسے ہر سو بہار ہے، جیا نہیں جائے رے تم بن ہائے رے، تم سے ہی ہم کو پیار ہے۔ حیدر نے زرنور کو دیکھا جو آنکھوں میں شدید غصہ لیے ان دونوں کو ہی گھور رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا، پھر شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے گانا گانے لگا۔ آنکھوں کی گستاخیاں معاف ہوں، ٹن ٹنا ٹن ٹن۔ تیمور نے ہنستے ہوئے حیدر کو کوہنی ماری۔ اوئے، اس کو چھیڑنے کی غلطی مت کر، ابھی تجھے دنیا سے رخصت کر دے گی۔ یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ حیدر نے اپنے لہجے کو خاصا اداس بنایا تھا، لیکن پھر اس نے گانا چینج کر دیا۔ اور ابا میں تو مر گیا، شدائے مجھے کر گیا۔ پلیز حیدر، تھوڑی دیر کے لیے انسان بن جاؤ تم۔ مناہل نے ہاتھ کی چٹکی بنا کر کافی منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ سوری ڈیئر، یہ میری شان کے خلاف ہے، حیدر نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن یہ سنجیدگی بھی صرف 2 منٹ کی ہی تھی۔ وہ ٹیبل کو بجاتے پھر شروع ہو گیا تھا۔ ہوا ہوا اے ہوا مجھ کو اڑا لے، آجا آجا تو میرے دل کو چرا لے، عشق والے کارڈ پہ نام میرا لکھا دے، بیچ میں ہی پھنسی ہے بات آگے بڑھا لے۔ حیدر، وہ بک دینا۔ لائبہ نے حیدر کے پاس رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کون سی والی؟ وہ والی۔ یہ والی؟ اس نے کتاب کو ہاتھ میں لے کر پوچھا تھا۔ ہاں، یہ والی۔ کیا یہ تمہیں چاہیے؟ ہاں مجھے چاہیے، جلدی دو۔ لائبہ نے تیز نظروں سے اس کو دیکھا جس کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں تو نہیں دے رہا، اس نے بے نیازی سے کہتے کتاب کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ لیا۔ حیدر، یہ کتاب مجھے دو، لائبہ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے آہستہ آہستہ کہا۔ حیدر، یہ کتاب مجھے دے دو۔
لائبہ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے آہستہ آہستہ کہا تھا۔ لائبہ، میں یہ کتاب نہیں دے رہا۔ حیدر نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا۔ وہ بک میری ہے۔ لائبہ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ لیکن مجھے تو یہ کینٹین کی ٹیبل پر سے ملی ہے، اور کینٹین سب کی ہے، حیدر نے مزے سے کہا تھا، جبکہ وہ شدید غصے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر شرارت سے ہنستے نظریں لائبہ پر جمائے گانے لگا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے۔ اس سے پہلے کہ وہ گانے کی دوسری لائن پوری کرتا، تیمور نے زور سے اپنا پیر حیدر کے پیر پر مارا تھا، جبھی وہ چیخا تھا، پاگل آدمی یہ کیا گا رہا ہے؟ کوئی شریفوں والا گانا نہیں گا سکتا؟ تیمور آہستہ سے اس کے پاس جھک کر چیخا تھا۔ لائبہ نے غصے سے حیدر کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر دوسری کتاب اٹھا لی۔ اوکے سوری، شریفوں والا گانا ٹھیک ہے۔ حیدر نے زور سے اس بات میں سر ہلایا اور گلا کھنگارنے لگا۔ تجھ کو میں رکھ لوں وہاں جہاں پہ کہیں ہے میرا یقین، میں جو وہ تیرا نہ ہوا، کسی کا نہیں کسی کا نہیں۔ لے جائیں جانے کہاں ہوائیں ہوائیں، لے جائیں تجھے کہاں ہوائیں ہوائیں، لے جائیں جانے کہاں، نہ مجھ کو خبر نہ تجھ کو پتا۔ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی شریفوں والا ہو گیا، تیمور نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بات سنو کرن۔ اس نے پاس سے گزرتی ہرے لباس میں ملبوس ایک لڑکی کو روکا تھا جس کے ہاتھ میں پیپسی کی بوتل تھی۔ وہ کرن ناز تھی، انہی کی کلاس کی لڑکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے رک کر سوالیہ نظروں سے تیمور کو دیکھا جو اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اس نے بیگ میں سے ایک نیلے رنگ کی فائل نکال کر اس کو پکڑائی تھی۔ کل تم نہیں آئی تھی تو مس سنوبر نے تمہاری فائل مجھے دے دی کہ میں تمہیں دے دوں۔ اوہ تھینکس تیمور، کرن نے خوش دلی سے کہتے اس کے ہاتھ سے فائل پکڑی اور جانے کے لیے پلٹ گئی۔ حیدر نے ایک آئیبرو اٹھا کر تیمور اور کرن کو دیکھا تھا، اس کی شرارتی رگ پھڑکی تھی۔ جادو تیری نظر، خوشبو تیرا بدن، تو ہاں کر یا نہ کر، تو ہے میری کرن۔ اس نے پلٹ کر ایک غصیلی نظر جھوم جھوم کر گاتے حیدر پر ڈالی اور چلی گئی، کیونکہ اس پاگل کے منہ وہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ حیدر شرم نہیں آتی؟ آتے جاتے لوگوں کو چھیڑتے ہو۔ مناہل نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ مناہل، یہ شرم کیا ہوتی ہے؟ حیدر نے سنجیدگی سے مگر آنکھوں میں شرارت لیے پوچھا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور حیدر پھر سے ٹیبل کو بجاتا شروع ہو چکا تھا۔ ایک بار سے دل نہیں بھرتا، مڑ کے مجھے دوبارہ، ٹن ٹنا ٹن 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 تارا، چلتی ہے کیا 9 سے 12۔ میرا دل پتہ ہے کیا چاہ رہا ہے حیدر؟ زرنور نے کتاب زور سے بند کر کے کرسی کے پیچھے ٹیک لگاتے اطمینان سے پوچھا تھا، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی شدید غصہ تھا۔ جا تیمور کچھ کھانے کے لیے لے کر آ، حیدر نے پہلے تیمور سے کہا تھا۔ شرم کر حیدر، شرم، بیٹھے بیٹھے 3 برگر اور 2 کوک تو پی چکا ہے، اب بھی کھانے کے لیے مانگ رہا ہے؟ تیمور نے حیرت سے کہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو تجھے ابھی کے ابھی اس کینٹین کا پورا سٹاک کھا کر دکھا سکتا ہوں۔ حیدر نے انگلی گھما کر پوری کینٹین کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں ٹیبلز اور کرسیاں بھی شامل تھی۔ رہنے دے بھائی، مجھے نہیں دیکھنا۔ جانتا ہوں تیرا تعلق افریقہ کے کسی آدم خوروں کے قبیلے سے ہے، اور اگر تجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو ہمیں بھی کھا جائے گا، تیمور نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں تو نور بانو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ حیدر نے بے نیازی سے زرنور کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے میں نے کہ مجھے نور بانو مت کہا کرو، زرنور نام ہے میرا۔ زرنور، اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر چباتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن یقین کرو تم پر زرنور سے زیادہ نور بانو ہی سوٹ کرتا ہے، حیدر نے کمال بے نیازی سے کہا تھا۔ اور ہاں، تمہاری بلی کا نام بھی تو کچھ ایسا ہی ہے نا؟ کیا نام تھا؟ کیا تھا؟ وہ انگلی سے اپنے ماتھے پر دستک دیتے جیسے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ارے ہاں، مانو، وہ ایک دم جوش سے بولا۔ مانو نام ہے نا اس کا، اور تمہارا نور بانو۔ واہ، مانو اور بانو، دیکھو کیسا اہم قافیہ ملایا ہے میں نے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے خود کو شاباش دی تھی، جبکہ زرنور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو کچا چبا جائے، یا زیادہ نہیں تو اپنے سامنے پڑی کتابوں کو ایک ایک کر کے حیدر کے سر پر مارتی جائے اور بس مارتی جائے۔ حیدر تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے اپنا شدید غصہ کنٹرول کرتے تحمل سے پوچھا تھا۔ کہاں پر ڈیئر؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ جہنم میں، اس نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ وہاں تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
حیدر تمہارا گلا تو میں اپنے ہی ہاتھوں سے دبا دوں گی۔ زرنور نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے غصے سے اس کو دیکھا، جبھی مناہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چھوڑو نا زری، تم بھی کس پاگل سے الجھ رہی ہو؟ کیا پاگل؟ مناہل تم نے مجھے پاگل کہا؟ مجھے؟ حیدر نے گہرے صدمے سے مناہل کو دیکھا تھا۔ دیکھو حیدر، میرے منہ لگنے کی تم کوشش بھی مت کرنا۔ مناہل نے انگلی اٹھا کر پہلے ہی اس کو وارننگ دی تھی۔ جانتا ہوں اگر میں نے تمہیں چھیڑا تو حارث مجھے اگلے جہان روانہ کر دے گا، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جبھی تیمور ٹرے میں چکن رول اور برگر لیے چلا آیا۔ لے بھونکے، کھا لے، جانتا ہوں یہ سب بھی تیرے پیٹ میں جاتے ہی گم ہو جائے گا، لیکن فی الحال تو اسی سے کام چلا۔ تیمور نے کہتے ہوئے ٹرے اس کے سامنے رکھی، پھر خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خوش رہ تیمور، خوش رہ، اللہ تجھے 4 بیویاں دے۔ حیدر نے بے صبری سے ٹرے اپنی جانب کھسکاتے خوش دلی سے تیمور کو دعا دی تھی، جس پر پانی پیتے تیمور کو اچھو لگ گیا۔ یہ کیا دعا دے رہا ہے حیدر؟ وہ چاروں تو مل کر مجھے گنجا کر دیں گی، اور میں بغیر بالوں کے کتنا برا لگوں گا۔ تیمور نے کہتے اپنے گھنے بالوں والے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مطلب تمہیں 4 شادیاں کرنے پر کوئی اعتراض نہیں سوائے اپنے بالوں کی؟ لائبہ نے حیرت سے تیمور کو دیکھا۔ نہیں، میں تو تیار ہوں، خوشی خوشی کر لوں گا، تیمور نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جبھی ریاض اور اشر چلے آئے۔ یہ تم لوگ کس کی مہندی میں گانے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے؟ ریاض نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے حیدر اور تیمور کو دیکھا۔ میری، حیدر نے برگر کھاتے اطمینان سے کہا تھا۔ تیری؟ ان دونوں نے حیرت سے پہلے حیدر کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ او بھائی، تیری شادی یہاں نہیں ہو سکتی، تم مریخ پر جا، تجھے تیرے جوڑ کی وہیں ملے گی، اشر نے ہنستے ہوئے حیدر کے سامنے رکھی ٹرے میں سے برگر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر نے اس کے ہاتھ سے برگر جھپٹنے کا سوچا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا میرے انسانوں کی دنیا میں شادی نہیں ہو سکتی؟ حیدر نے سنجیدگی سے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اشر اور ریاض کو دیکھا تھا۔ نہیں نہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تجھے چائنا جانا پڑے گا، ریاض نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ چائنا؟ کیوں؟ ان سب نے ہی حیرت سے ریاض کو دیکھا تھا، وہ تینوں بھی اپنا کام چھوڑے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن ریاض نے صرف حیدر کو مخاطب کر کے کہا تھا، یہ جو تو بات بات پر اپنی آنکھیں چھوٹی کرتا ہے نا، تو تجھے اپنے جیسی ہی چنگ چونگ چنگ چائنا میں ہی ملے گی نا۔ ریاض نے کہا لگاتے تیمور کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ یار کتنا عجیب لگے گا کہ ہم اسے چنگ چونگ بھابھی کہا کریں گے، اشر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو یہ سن کر ہی عجیب لگ رہا ہے کہ شادی، وہ بھی حیدر کی۔ توبہ توبہ، تیمور نے ہنستے ہوئے اپنے دونوں گالوں کو دبایا تھا، جن میں بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ گستاخ لڑکو، جاؤ، معاف کیا تم لوگوں کو تمہاری بے ادبی پر، حیدر نے کمال بے نیازی سے کہا تھا۔ مہربانی آپ کی عالی جہاں، بڑا احسان کیا آپ نے مجھ ناچیز پر، بڑا احسان کیا آپ نے مجھ ناچیز پر، ریاض نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر خاصی عاجزی سے کہا تھا۔ لیکن بھائی تو مجھے معاف نہ کر، زندان میں ڈال دے مجھے، اشر نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ لو، ہمارا بدلہ تو پورا ہو گیا، مناہل نے ہنستے ہوئے زرنور اور لائبہ سے کہا تھا۔ اور ہاں حیدر، تو میرے ساتھ کل سمندر پر چلیو، تجھے بہت سارے کیکڑے پکڑ کر دوں گا۔ وہ کیوں؟ سبھی نے حیرت سے ریاض کو دیکھا تھا، اور ریاض صرف حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہے نا کہ تو ابھی سے یہ سب کھانے کی عادت ڈال لے، کیونکہ بعد میں تو ساری زندگی چنگ چونگ بھابھی تجھے ابلے ہوئے کیڑے مکوڑے اور لمبے والے سانپ ہی کھلائے گی، ریاض نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اوئے، یہ لمبے والے سانپ کیا چیز ہے؟ اشر نے برگر کا بڑا سا بائٹ لیتے حیرت سے ریاض کو دیکھا تھا۔ یہ پاگل نوڈلز کو لمبے والے سانپ بول رہا ہے، تیمور نے ہنستے ہوئے ریاض کے سر پر چپت لگائی تھی، اور نوڈلز کی دیوانی زرنور نے تڑپ کر ریاض کو دیکھا تھا۔ شرم کرو ریاض، کھانے کی چیز کو تم کیا بول رہے ہو؟ اس نے خاصا برا مان کر کہا تھا۔ یقین کرو زرنور، نوڈلز کو دیکھ کر تو مجھے اتنا عجیب لگتا ہے، تم لوگ نہ جانے کیسے کھا لیتے ہو، ریاض نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ تیمور بھائی 300 روپے نکالو، جبھی کینٹین والے چچا کا بیٹا سمندر خان 11 سال کا لال گالوں والا پٹھانی بچہ تھا، جو شلوار قمیص پر پٹھانوں والی ٹوپی پہنے رکھتا تھا۔ چچا نے اس کو اپنی مدد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کون سے پیسے یار؟ تیمور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ انہی برگر اور رول کے پیسے جو تم تھوڑی دیر پہلے لے کر گیا تھا، سمندر خان اپنے پٹھانی لہجے میں ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا۔ وہ تو میں حیدر کے لیے لایا تھا، اب پیسے بھی حیدر دے گا،
تیمور نے صاف اپنا دامن بچایا تھا۔ لیکن میں نے تو اس میں سے صرف ایک ہی رول کھایا تھا، باقی سب تو اس موٹے نے کھایا ہے، بلکہ ابھی تک کھا رہا ہے۔ حیدر بھی مزے سے کہتا پیچھے ہو گیا تھا اور اشر کا برگر کو منہ میں لے جاتا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ ہم کو کچھ نہیں پتا، ہم کو بس ہمارا پیسہ چاہیے۔ سمندر خان نے ناراضگی سے ان تینوں کو دیکھا جو ایک دوسرے پر بات ڈالے جا رہے تھے۔ جبھی تو میں سوچوں کہ یہ شیطان اتنا شریف کیسے ہو گیا جو مجھے اپنی چیزیں کھانے سے منع نہیں کر رہا۔ اشر نے حیدر کو گھورتے ہوئے اپنے والیٹ میں سے پیسے نکال کر سمندر خان کو پکڑائے تھے۔ یہ صرف 250 ہے، باقی کا 50۔ اس نے گننے کے بعد اشر کو دیکھا تھا۔ ابھی سب کے سامنے حیدر نے اعتراف کیا ہے کہ ایک رول اس نے بھی کھایا تھا، اس لیے 50 روپے حیدر ہی دے گا۔ اشر اطمینان سے کہتا پھر سے برگر کھانے لگا۔ لے یار تم مجھ سے لے لے 50 روپے، ریاض نے کہتے اپنے والیٹ میں سے 50 کا نوٹ نکال کر اس کو پکڑایا تھا، کیونکہ حیدر پہلے 1 گھنٹے تک اس کے ساتھ بحث کرتا اور تب کہیں جا کر اس کو پیسے دیتا۔ یار یہ شاویز کہاں پر ہے؟ تیمور نے پوچھا تھا۔ بیٹھا ہوگا کسی درخت کے نیچے ڈائنا کے ساتھ، اشر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ایمن شاویز کی گولڈن بالوں والی دوست تھی جس کو یہ سب ڈائنا کہتے تھے۔ او حیدر گانا یار، تو چپ کیوں ہو گیا؟ ابھی تو بہت گا رہا تھا۔ ریاض کے کہنے پر حیدر کوئی جواب دینے ہی والا تھا جب ہی مناہل سے بات کرتی زرنور نے گھور کر ان سب کو دیکھا تھا۔ خبردار جو اب تم لوگوں نے کچھ گایا بجایا تو، اس نے انگلی اٹھا کر سب کو وارن کیا تھا جو زرنور کو ایسے دیکھ رہے تھے جب کوئی بچہ شرارت کرنے سے پہلے کسی کو دیکھتا ہے۔ جب ہی اشر نے حیدر کی جانب جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حیدر نے مسکرا کر اشر کو دیکھتے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ So listeners, this was the end of the یار یاروں سے ہونا جدا ایپیسوڈ نمبر 2۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔